अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ हम अपनी नॉवल का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूज फरमाए। आज का नॉवल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी एपिसोड 2 है और उसका नाम है खजूर का दरख्त। ये एक दहशतनाक थ्रिलर एंड मिस्टीरियस नॉवल है जिसको पढ़ के या सुनकर आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा और आप एंजॉय करेंगे। तो आइए हम स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं। तहरीम हिजाब के थोड़ा करीब हो गई। वो बात तो है कि इसके अलावा एक और बात भी है। कौन सी बात? हिजाब का ध्यान बुक पर से हट गया। तहरीम ने सरगोशी के अंदाज में बात शुरू की। अम्मा अब्बा से उन पुरअसरार वाक़यात का जिक्र कर रही थी जो तुम्हारे साथ पेश आए। वो कह रही थी कि जब तुम कॉलेज चली जाती हो तो तुम्हारे कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। चीज़ों के घसीटने की आवाज़ें, अजीब सा शोर सुनाई देता है, मगर जब अम्मी का कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो हर चीज़ सेट होती है। तहरीम की बात पर सानिया चौंकी तो सुई उसकी अंगिश में घुस गई। वो बिला तामुल बोली, तहरीम तुमने चूल्हे पर कुछ रखा है, मुझे जलने की बू आ रही है, जाओ जाके देखो ज़रा। आओ मेरे साथ। तहरीम किचन में गई तो सानिया भी इसके साथ पीछे पीछे किचन में चली गई। ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही थी? अम्मा ने मना किया है कि हिजाब से इन बातों का जिक्र नहीं करना। पहले ये कि वो रात को कोई न कोई डरावना ख्वाब देखकर डर जाती है। वैसे भी क्या मालूम कि इन बातों में कितनी हकीकत है। सानिया तहरीम कमरे में वापस आई तो हिजाब खोई खोई परेशान बैठी थी। उसने फौरन सानिया से पूछा, ये तहरीम क्या कह रही है? सानिया ने अपना कढ़ाई वाला फ्रेम दोबारा हाथ में लिया। अम्मी को वहम हुआ होगा, तुम्हें तो पता है ना कि तहरीम को कहानियां बनाने की आदत है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हिजाब ने तहरीम की तरफ देखा तो वो नज़र चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। हिजाब ने दोबारा किताब पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नज़रें तो किताब पर थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सानिया की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब दरवाज़ा खोलने बाहर सहन में गई। कौन? हिजाब ने दरवाजे के करीब खड़े होकर पूछा। खोलें। हाँ, बाहर कोई नहायत शाइस्तगी से बोला। हिजाब ने दरवाज़ा खोला तो हवा का एक झोंका उसके जिस्म को छूकर गुजर गया। उसका दुपट्टा उड़कर दरवाजे की तार से अटक गया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा खींचा और दूर दूर तक नजर दौड़ाई, मगर बाहर कोई ना था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर कोई नहीं है तो आवाज़ किसकी थी? वो सहमी सहमी सहन में नजर दौड़ाने लगी। मौसम में हब्स था। दरख्त के पत्तों में मामूली लर्जिश तक ना थी। यह हवा का कैसा झोंका था जिसने हिजाब को हिला के रख दिया। इस एहसास ने हिजाब को खौफजदा कर दिया। आज चांद की 14वीं रात थी। चांदनी की ठंडी ठंडी रोशनी ने रात की ये सियाही को ख़त्म कर दिया था। सहन में सकूत छाया था। हिजाब अंदर जाने लगी तो सहन में बिखरे खुश्क पत्तों पर किसी के कदमों की छाप ने उसके कदम रोक दिए। एक पल में वो किसी के अपने करीब होने के एहसास से काम कर रह गई। वो बेसख्ता चीख उठी जिसके साथ ही उसके कदमों के पास से किसी परिंदे की फड़फड़ाने की आवाज़ आई। हिजाब की नज़रें छत तक चली गईं। उसका सपाट चेहरा खौफ से फक हो गया। छत की मुंडेरे के करीब सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कोई खड़ा था जिसे देखकर हिजाब को अपना ख्वाब याद आ गया। वही सरापा, वही कद कामत, ऐसे ही कंधों तक लंबे बाल, चांद की 14वीं में चमकता हुआ चेहरा। ये ऐसा ही नौजवान था जो हिजाब को ख्वाब में बार बार किसी मज़ार में मस्त दिखाई देता था। हिजाब जब भी इसकी तरफ देखती थी वो अपनी आंखें झपकना भूल जाती थी। वो साहिर से ऐसी अपनी किसी जादुई कुव्वत में जकड़ लेता था। सानिया के बाहर आने पर तो वो नौजवान गायब हो गया। हिजाब, तुम ऊपर क्या देख रही हो? सानिया की आवाज़ पर हिजाब चौंक पड़ी। सानिया ने उसके पसीने से तर चेहरा देखा तो उसे खींचती हुई अंदर ले गई। वो घबराई हुई तहरीम के पास बैठ गई। हिजाब, बाहर कौन था? तहरीम ने पूछा। बाहर? हिजाब के मुंह से अटक अटक के अल्फाज निकले। बाहर दस्तक हुई थी ना, तो कौन था? कोई नहीं था। ये कहकर हिजाब पानी लेने फ्रिज की तरफ बढ़ी। सानिया समट के तहरीम के पास बैठ गई। अम्मा और अब्बा कब आएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बाहर कौन था। हिजाब के दरवाज़ा खोलने पर कहीं छुप ना गया हो। तहरीम ने उसे अपने शाने से लगा लिया। खुदा हमारे साथ है, कुछ नहीं होता। आधे घंटे के बाद सबात ने बेटियों से खफगी का इजहार किया और खाना गर्म करने लगी। सबात ने खाने की मेज़ पर खाना लगाया तो सानिया और तहरीम जल्दी से कुर्सियों पर बैठ गई। हिजाब कहाँ है? एहसानुल हक ने पूछा।
وہ اپنے کمرے میں ہے ابا، میں اسے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا، ثانیہ نے کہا۔ ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ احسان الحق حجاب کے کمرے میں گئے۔ حجاب اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ باپ کی آواز سن کر وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ کو پتہ ہے 11 بج رہی ہیں، آپ تینوں بہنوں کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، آپ کو ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا بچے۔ احسان الحق نے حجاب کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور لیکن یہ کیا کہ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ صباحت! احسان الحق نے پریشانی میں صباحت کو بلایا۔ صباحت نے حجاب کو اس طرح بخار میں دیکھا تو اس کی بھوک اڑ گئی۔ میری بچی، میں تمہیں ٹھیک چھوڑ کے گئی تھی، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ احسان الحق ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ تیز بخار کی وجہ سے حجاب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں پر پیپڑیاں جم گئی، آنکھوں میں غنودگی کا خمار تھا۔ ڈاکٹر نے حجاب کو میڈیسن لکھ کے دی اور انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد وہ سو گئی۔ صباحت، ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے بناؤ، احسان الحق نے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ چائے کا تکلف نہ کریں ڈاکٹر صاحب، حجاب کا بخار۔ احسان الحق ابھی اپنی بات نہ کر پائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، حجاب کو صرف بخار اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی آرام آ جائے گا، لیکن ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا۔ حجاب کا نہ تو کوئی گلا خراب ہے اور نہ ہی کوئی فزیکل پرابلم ہے، اور ایسے بخار کی وجہ کسی قسم کا ڈپریشن یا فرسٹریشن یا خوف ہو سکتا ہے۔ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی بیٹیوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے شیئر کیا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ اپنی تینوں بیٹیوں میں احسان الحق کی جان تھی۔ دونوں میاں بیوی رات بھر حجاب کے پاس بیٹھے رہے۔ صبح حجاب اس طرح فریش تھی کہ اسے گما تک نہ تھا کہ اسے رات بھر بخار تھا۔ بیٹی کو تندرست دیکھ کر احسان الحق کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ اس فرائیڈے کو اپنی بیٹیوں کو پکنک کے لیے میں نے لے کر جانا ہے۔ اس فرائیڈے کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نئے گھر شفٹ ہونا ہے، ثانیہ نے کہا۔ نہیں، گھر کی شفٹنگ کا پروگرام 15 روز کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، احسان الحق نے کہا تو تحریم نے بڑا سا نعرہ لگایا۔ اس فرائیڈے کو ہمارا پکنک کا پروگرام پکا ہے، احسان الحق نے مسکراتے ہوئے تحریم کے بالوں کو سہلایا۔ سوموار کے دن حسب معمول حجاب کالج اور دونوں بہنیں تحریم اور ثانیہ اسکول چلی گئیں۔ صباحت گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کا کام ختم کیا اور پھر کسی سے موبائل پر بات کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں 1 بجے تک پہنچ جاؤں گی، یہ کہہ کر صباحت نے فون بند کر دیا۔ وہ 1 بجے قریب رکشے میں بیٹھ کر عالیشان کوٹھی میں چلی گئی۔ ملازمہ نے اس سے اس کا نام پوچھا، پھر صباحت کو مہمان خانے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ صباحت مہمان خانے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ٹی ٹرالی میں چائے اور ساتھ میں تھوڑے لوازمات لے کر صباحت کے قریب آئی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو بس باجی بختیور سے ملنا ہے، صباحت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ باجی بختیور آ رہی ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لڑکی چائے اور دوسرے لوازمات رکھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں فربا جسم کی ایک قد آور عورت مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ گندمی رنگت پر تیکے نقوش اور بڑی بڑی آنکھیں والی خوبصورت عورت تھی۔ آپ صباحت کچھ کہنے لگی تو وہ عورت پہلے ہی بول پڑی۔ میں ہی بختیور ہوں۔ اس کے پہناوے میں آملہ والی کوئی بات نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی نورانیت تھی۔ اس نے نہایت اخلاق سے کہا، آپ چائے کیوں نہیں لے رہی؟ آپ نے ویسے ہی تکلیف کی، آپ سے ملاقات ہوگی میرے لیے یہ بہت ہے، صباحت نے کہا۔ پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بی بی بختیور نے کہا۔ میں اب بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ نے اپنے روحانی علوم کے ذریعے بہت سے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، صباحت نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا۔ بی بی بختیور نے کیک کی پلیٹ صباحت کی طرف کرتے ہوئے کہا، بظاہر تو آپ کا مسئلہ چھوٹا سا ہے، لیکن اصل معاملے کی تہہ تک میں تب پہنچوں گی جب آپ کے گھر آؤں گی۔ میرے خیال میں جمعے کا دن ٹھیک رہے گا، باقی دنوں میں میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے صباحت نے بیٹیوں کے ساتھ بنائے گئے پروگرام کے بارے میں سوچا، پھر اس خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں جمعے کو آپ کا انتظار کروں گی۔ میں جمعے کو 4 بجے تک آپ کے پاس آؤں گی، بی بی بختیور نے بولا۔ صباحت گھر آئی تو تقریباً 1 بج چکا تھا۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا اور 2 بجے تک اس نے اپنا کام ختم کر لیا۔ بی بی بختیور سے ملنے کے بعد وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کی شفٹنگ کے پروگرام میں تبدیلی کی وجہ سے صباحت کو کافی مشکل ہوئی۔ ضرورت کی اشیاء کی پیکنگ دوبارہ کھولنی پڑی، کپڑے وارڈروب میں دوبارہ سیٹ کرنے پڑے۔ حجاب، تحریم اور ثانیہ کو سب بہت برا لگ رہا تھا۔ ثانیہ تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی،
یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ساری چیزیں پیک کرو اور پھر دوبارہ سیٹ کرو۔ حجاب نے اپنے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ، ہمارا کوئی عمل بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور خدا کو منظور نہیں تھا کہ ہم ابھی شفٹ ہوں۔ حجاب، تم بھی ابھی تک اس موٹو کو نہیں سمجھی۔ اسے تکلیف اس بات کی ہے کہ اسے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تحریم کی اس بات پر ثانیہ شیرنی کی طرح چنگاڑتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، مگر اسی دوران سبات کمرے میں داخل ہوئی۔ تحریم نے خود کو سبات کے پیچھے چھپا لیا۔ سبات نے ثانیہ کو گھورا۔ ثانیہ، کوئی اپنی بہن کو اس طرح مارتا ہے؟ اماں، اس نے مجھے موٹو کہا ہے، ثانیہ گلوکیٹ لہجے میں بولی۔ سبات نے تحریم کے کان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تحریم، آئندہ تم نے اس کو موٹو کہا تو مجھ سے پٹو گی۔ اپنے جھگڑے چھوڑو اور ادھر آؤ، مجھے تم تینوں سے بات کرنی ہے۔ سبات کے کہنے پر تینوں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں چند ماہ سے اپنے گھر میں عجیب سے واقعات ہوتے دیکھ رہی ہوں۔ ایک عجیب سا خوف ہے جو میرے من میں پھیلائے بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہ سب میرا وہم ہو۔ میں نئے گھر میں شفٹ کرنے سے پہلے اپنا وہم دور کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے بی بی بختیار کو بلایا ہے۔ اماں، آپ جو بھی وہم خوف رکھتی ہیں وہ اس گھر سے منسلک ہے نا؟ جب ہم یہ گھر ہی بدل دیں گے تو آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا، حجاب نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن کیا؟ حجاب نے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ بی بی بختیار سے تمہارے لیے تعویذ لے لوں۔ سبات نے پیار سے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب سبات کی بات سے اچانک پریشان ہو گئی۔ بی بی بختیار کون ہے؟ تحریم نے پوچھا۔ وہ ایک عاملہ ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کے من میں وہ روحانیت کے نورانی علم کے دیے جلائے ہیں۔ اپنی سمجھ بوجھ سے وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر لیتی ہیں۔ وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کی مالک ہیں۔ ان کی فیملی؟ حجاب نے پوچھا۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے اکثر خود خوشیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ 3 سال پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا، اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ جمعے والے دن ہمارے گھر آئیں گی، تم لوگ تیار رہنا۔ مگر؟ تینوں ایک دم یکجا چیخیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے فرائیڈے کو تمہاری پکنک کا پروگرام پکا ہے، سبات نے کہا تو ثانیہ نے ٹھنڈی آبھری اور کشن منہ پر ڈال کے دھڑام سے لیٹ گئی۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے کہ ثانیہ کو بہت بڑا شوق لگا ہے۔ حجاب نے جیسے تحریم کی بات سنی ہی نہیں، وہ سنجیدگی سے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ تحریم نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ حجاب صاحبہ، آپ کہاں گم ہو گئی؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کہ بی بی بختیار اس طرح ہمارے گھر آئیں گی۔ حجاب کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کر تحریم نے اسے سمجھایا۔ تم خود تو کہتی ہو کہ تمہیں بہت ڈر لگتا ہے، تمہارے لیے ان سے کوئی تعویذ لے لیں گے۔ چلو یہ چھوڑو ان باتوں کو، چلو آؤ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تحریم نے ہاتھ میں ریموٹ لیا اور ٹی وی آن کیا۔ حجاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے بی بی بختیار کے آنے پر کیوں اعتراض ہے۔ یہ اس کے ساتھ اکثر ہونے لگا تھا کہ اچانک اس کی پسند بدل جاتی تھی، کبھی کبھی تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی تھی۔ سبات نے احسان الحق سے بھی بی بی بختیار کے بارے میں بات کر لی۔ جمعے کو دوپہر کے کھانے پر سبات نے بیٹیوں کی فرمائش پر بریانی پکائی۔ کھانے کے وقت احسان الحق بار بار ثانیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے جو غصے سے پھولا ہوا تھا۔ سبات بیگم، سن لو، اگر اگلے فرائیڈے کو تم نے ہمارا پکنک کا پروگرام خراب کیا تو ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ احسان الحق نے ترچھی نظر سے کھانا سرو کرتے ہوئے سبات کی طرف دیکھا۔ میں نے تو خود ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلی مرتبہ میں ان کی پکنک کا پروگرام خراب نہیں کروں گی۔ سبات نے اپنی تینوں بیٹیوں پر ایک نظر ڈالی اور مسکرا دی۔ چلو اپنے پاپا کو مسکرا کے دکھاؤ، احسان الحق نے ثانیہ سے کہا۔ ثانیہ نے لاڈ میں خفیف سا مسکرا کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج حجاب کو کیا ہوا؟ وہ تو دوپہر کو ادھر ہمارے کمرے میں سوتی ہے، اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی؟ اب تو وہ رات کو بھی ہمارے ساتھ ہی سوتی ہے، شاید تنہا رہنے کو دل چاہ رہا ہوگا۔ اماں نے سختی سے کہا ہے کہ حجاب کو اپنے کمرے میں ہی سلانا ہے، اسے اپنے کمرے میں تنہا رہنے نہیں دینا، تحریم نے کہا۔ ثانیہ نے اپنا کڑھائی کا فریم قالین پر رکھا۔ اچھا ٹھہرو، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ ثانیہ حجاب کے کمرے کے قریب گئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تو حجاب غصے سے اونچا بولنے کی آواز پر چونک گئی کہ حجاب کے کمرے سے اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ غصے میں کسی سے بول رہی تھی۔ کون سا طوفان آ گیا ہے جو اماں بیگم بختیار کو بلا رہی ہیں؟ کون سے پراسرار واقعات ہوئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے حجاب نے شیشے پر کوئی چیز دے ماری ہو۔ ثانیہ بوکھلائی گھبرائی حجاب کے کمرے میں داخل ہوئی تو حجاب شیشے کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ اپنی جگہ پر جو کا تو موجود تھا۔ حجاب ثانیہ کے قریب آئی۔ کیا بات ہے، اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں؟
کچھ نہیں، کمرے سے کسی شیشے کی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ٹوٹا ہے؟ حجاب نے تأمل سے کہا۔ کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ حجاب نے اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ ثانیہ حیران نظر سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اونچی اونچی آواز میں کچھ بول رہی تھی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا بول رہی تھی؟ ثانیہ بولی۔ میں تو آئینے کے سامنے خاموش کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اپنے خواب میں نظر آنے والے اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا تصور پرچھائی کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے۔ حجاب کی بات سن کے ثانیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے حجاب سے کوئی اور سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس کا اپنا ذہن کئی سوالوں میں الجھ گیا۔ وہ حجاب سے بس اتنا کہہ پائی، اماں نے کہا تھا نا کہ تم اس طرح اپنے کمرے میں اکیلی نہ بیٹھا کرو، میرے اور تحریم کے کمرے میں ہی رہا کرو۔ حجاب نے اپنی کتابیں اٹھائی اور ثانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ تحریم سو گئی۔ حجاب کی بھی کتاب پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ ثانیہ اپنی قمیض پر کڑھائی کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے صباحت نے بلایا۔ اس نے اپنی فریم میں لگی قمیض شاپر میں ڈالی۔ ثانیہ صباحت کے پاس گئی تو صباحت جلدی میں ٹی سیٹ نکال رہی تھی۔ اماں، ثانیہ صباحت کو کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن صباحت تیزی سے بولی، اندر ڈرائنگ روم میں بیگم بختیور بیٹھی ہے، تم ایسا کرو کہ یہ برتن سلیقے سے ٹی ٹرالی میں جوڑ دو اور فریج سے کباب نکال کر فرائی کر لو۔ سامنے ڈبے میں پیزا اور بسکٹ پڑے ہیں، وہ بھی پلیٹ میں رکھ دو۔ میں اندر جا رہی ہوں، تم چائے لے آنا۔ صباحت کچن سے باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر پلٹی۔ حجاب اور تحریم کہاں ہیں؟ وہ دونوں سو گئی ہیں۔ ثانیہ نے منہ بسورتے ہوئے ایک بار کچن میں پھیلے برتنوں پر نظر ڈالی۔ کچھ دیر بعد حجاب کو جگا دینا، میں نے اسے بیگم بختیور سے ملوانا ہے، یہ کہہ کر صباحت ڈرائنگ روم چلی گئی۔ مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے، بیگم بختیور نے صوفہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ کوئی اور 21-22 کے لگ بھگ عمر کی لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں صباحت کے ساتھ ان کے گھر کا گشت کرنے لگی۔ بختیور بیگم نے اپنے پرس میں سے خاکی رنگ کا رومال نکالا۔ اس نے رومال میں ایک مٹی کا ٹکڑا اپنی مٹھی میں لے لیا اور ہونٹوں کی تیز چنبش کے ساتھ کچھ پڑھتی ہوئی دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ صباحت کچھ بات کرنے لگی تو بیگم بختیور کے ساتھ چلنے والی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ اس وقت میڈم آپ کی بات یا آپ کی آواز نہیں سنیں گی۔ وہ اس ہوا میں موجود عجیب الخلقت مخلوق کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں مٹی کو اپنی انگلی سے ذرہ ذرہ توڑ رہی تھی۔ وہ صباحت سے راستہ نہیں پوچھ رہی تھی۔ اس کے قدم کسی آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ کسی سروش کے پیچھے پیچھے وہ اس کمرے میں جا پہنچی جہاں حجاب اپنے اور تحریم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ بیگم بختیور حجاب کے قریب کھڑی ہو گئی۔ یہی حجاب ہے؟ جی، یہی میری بیٹی حجاب ہے، اور دوسری جو اس کے ساتھ سو رہی ہے میری چھوٹی بیٹی تحریم ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے حجاب، اس کی خوبصورتی اس کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ بیگم بختیور نے گہری نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ اس کو جگا دوں؟ بیگم بختیور نے صباحت سے کہا۔ صباحت نے حجاب کو جگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں جاگی۔ تحریم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی حجاب کو جگانے لگی لیکن حجاب اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اس پر کسی کی آواز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیگم بختیور نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی مٹی سے ایک چٹکی حجاب کی پیشانی سے رگڑی۔ حجاب نے ایک ساتھ میں آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھیں نیم غنودگی کی حالت میں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بیگم بختیور کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھتی ہوئی بیٹھ اٹھی۔ حجاب کا کمرہ کون سا ہے؟ بیگم بختیور نے صباحت سے پوچھا۔ صباحت انہیں حجاب کے کمرے میں لے گئی۔ بیگم بختیور نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آپ کو کس طرح کی آواز سنائی دے رہی تھی؟ جس طرح کوئی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز زور زور سے بند کرتا اور کھولتا ہے۔ بیگم بختیور ڈریسنگ ٹیبل کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ انہیں دراز سے حجاب کی نیلم کی انگوٹھی ملی۔ اس نے وہ انگوٹھی صباحت کو دکھائی۔ میں یہ انگوٹھی لے جانا چاہتی ہوں، مجھے اس کی مدد سے کچھ دیکھنا ہے، بعد میں واپس کر دوں گی۔ بیگم بختیور نے سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد کھجور کا درخت بھی دیکھا جس کے بارے میں لوگوں نے پراسرار قسم کی باتیں پھیلا رکھی تھیں۔ صباحت تجسس بھرے انداز میں بار بار بیگم بختیور کی طرف دیکھتی لیکن بیگم بختیور نے کوئی بات نہیں کی۔ جب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تو بس اتنا کہا، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے تھے، کل میں آپ سے فون پر تفصیلاً بات کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیگم بختیور کی باتوں نے صباحت کو رات بھر سونے نہ دیا۔ عجیب سے وسوسے اس کا دل دہلا رہے تھے۔ رات کھانے پر صباحت کو خلاف توقع خاموش دیکھ کر احسان الحق نے پوچھا، بھئی کیا بات ہوئی بیگم بختیور سے؟ صباحت خالی پلیٹ میں چمچ ہلانے لگی۔ کوئی بات نہیں ہو سکی، یہی تو پریشانی ہے بیگم، خیال کرنا وہ عجیب پراسرار قسم کی شخصیت ہیں، لوگوں نے ان کی ذات سے خوفناک قسم کی باتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کے گمبھیر مسائل
حل کرنے کے لیے وہ جنات کا استعمال کرتی ہیں۔ جنات؟ ثانیہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں جنات، جنہیں خاص علوم کے ذریعے انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ روحانیت کی بلندی تک پہنچنے میں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ایک عاملہ کے روپ میں انہیں تنہائی کا تحفہ ملا ہے۔ احسان الحق نے پانی کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سبات ان کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جس وقت میں نے بیگم بختیور کا ذکر کیا تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اب آپ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں۔ بیگم، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس وقت تم نے بیگم بختیور کی بات کی اور اس وقت یہ سب بتانے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے بختیور بی بی کی شخصیت پر کوئی شک نہیں، وہ پہنچی ہوئی عاملہ ہے۔ مجھے اپنے گھر میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ تمہیں بی بی کو گھر بلانا پڑا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کے کیا۔ یہ کہہ کر سبات نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ دوپہر کے 1 بجے جب سبات کچن میں کوکنگ میں مصروف تھی، بختیور بی بی کا فون آیا۔ سبات نے چولہا بند کر دیا اور فون لے کر بیٹھ گئی۔ آپ اتنی جلدی چلی گئی؟ آپ نے تو ہمیں کچھ خاطر کا موقع نہیں دیا۔ سبات نے بی بی سے بولا، میں اس مسئلوں میں کسی کے گھر کچھ نہیں کھاتی۔ خیر تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ کیسی خبر؟ سبات کی سانس پھول گئی۔ تمہارے گھر کے نزدیک جو کھجور کا درخت ہے اس پر ایک نوجوان آسیب کا سایہ ہے۔ وہ درخت اس کی اماں جگہ ہے۔ حجاب کی انگوٹھی کے نیلم میں اس کا لمس ہے۔ وہ حجاب کے آس پاس ہوتا ہے تو اس کی سانسوں سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور جب حجاب سوتی ہے تو اس کے لاشعور میں جا کے اس سے روحانی طور پر ملتا ہے۔ ان کی اس قربت سے ان کے بیچ بے نام سا ناطہ بن گیا ہے۔ حجاب اسے نہیں جانتی لیکن حجاب کے احساسات میں وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ یہ سن کر سبات کے تو ہوش اڑ گئے۔